औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। C4 न्यूज़ के नाज़रीन को आपके मेज़बान बशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहें और जब भी हमें मौका मिलता है हम उन शख्सियात तक पहुँचते हैं और आपसे उनका तारुफ़ करवाते हैं। ये हमारे एक मिशन है कि हम वो तमाम टैलेंट जो पाकिस्तान का है या हमारे शहर से रिलेटेड जो लोग हैं उनका तारुफ़ आपके साथ करवाते रहें। आज की इस शाम में हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं। पेशे के हवाले से वो ख़ास तौर पे एजुकेशन से रिलेटेड जो शोबा है उनसे उनका ताल्लुक़ है, उनकी बड़ी खिदमात हैं एजुकेशन के हवाले से। और आज हमारे साथ बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में आज हमें शामिल किया। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप नवल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं, उसके अलावा बहुत से सेमिनार्स एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये शामिल रहते हैं। आज हमारे साथ हैं। आज की इस शाम में मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब राव जमील अफसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, आज हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारी खुशकिस्मती है आज की इस शाम में आप हमारे साथ हैं। तो आज गुजरांवाला में आप मौजूद हैं क्योंकि आपकी मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि आप पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में घूमते फिरते रहते हैं। तो आज आप गुजरांवाला में आए राव साहब, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, आपको वेलकम भी कहते हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ आपकी शख्सियत के हवाले से करेंगे। आपने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आपने मुझे दावत दी और आज बोलने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक़ ज़िला भक्खर से है। ये सूबा पंजाब का एक रिमोट एरिया है और अल्लाह के फज़ल करम से वालिदैन की दुआओं से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की ज़िला भक्खर से। उसके बाद मैंने BSc की GC फैसलाबाद से और BSc करने के बाद मैंने MBA किया कराची से और MPhil किया मैनेजमेंट में UUT लाहौर से और इसके साथ साथ मैंने BEd भी किया हुआ है, कुछ HR रिलेटेड कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। अच्छा, अगर मैं ये आपकी इतनी डिग्रीज सुन के अगर मैं ये सवाल कर दूं कि कोई डिग्री ऐसी है जो रह गई हो? जी हाँ, बिल्कुल डिग्री रह गई है। अभी मेरा प्लान बन रहा है कि मैं PhD करूं और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस हैं HR रेलेवेंट, वो भी मैं करूं। ठीक। और मेरा तजर्बा HR फील्ड में 15 साल से मैं इस फील्ड में वाबस्ता हूं और मैं नेशनल कंपनीज़ के साथ HR फील्ड में काम कर चुका हूं। इसके अलावा जितने भी तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ भी मैं एफिलिएट रहा हूं और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको गाइडेंस की सर्विसेज जहाँ तक हो सके मैं प्रोवाइड करूँ, उनकी काउंसलिंग करूँ, ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँ, ताकि पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो अच्छे अंदाज में उजागर हो, वो ग्रो करे और पाकिस्तान की GDP है, पाकिस्तानी जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा बने और ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। अच्छा राव साहब, आप माशाल्लाह इस लेवल पे हैं, आपके बहुत से कनेक्शंस भी होंगे बहुत से लोगों से, आप क्योंकि आपकी फ़ील्ड पब्लिक रिलेशनिंग की फ़ील्ड है। सिर्फ मैं आपके थोड़ा सा माजी में जानना चाहूँगा कि क्या कभी बचपन से ये ख्वाहिश थी या कोई और ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर ये बनूँगा, और आज आप जिस फील्ड में हैं क्या आप सेटिस्फाई हैं? जी हाँ, देखें, जब इंसान कभी भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ रहा हो या कहीं जॉब कर रहा हो, डिफरेंट ख्वाहिशात होती हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ्यूचर में आके ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता रहूं, यानी मैं लोगों को ट्रेन करूं और मैं लोगों को गाइड करूं, स्पेशली नौजवानों को गाइड करूं। अल्लाह के फज़ल करम से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं। जितना मैंने सोचा था अल्लाह ताला ने मुझे उससे बढ़ के दिया माशाल्लाह। अच्छा, आप बेसिकली आप ट्रेनर हैं, आप हाँ। बहुत सेमिनार्स करते हैं, यकीनन नौजवानों से आपका वास्ता पड़ता है। क्या फीलिंग्स आपकी होती हैं जब आप अपना नॉलेज नौजवानों तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जब आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो नौजवानों के साथ उसको आप शेयर करते हैं या उनकी गाइडलाइन देते हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? क्या आप उनके लेवल पे जाके बोलते हैं या थोड़े ऊपर वाले लेवल में उनको उसमें कोई एनकरेजमेंट देते हैं, उनको कोई रास्ता दिखाते हैं, क्या करते हैं आप? देखें, सबसे पहले बशारत साहब,
جب بھی آپ کسی کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا، میرا پہلا جو پلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس لیول کا ایک انڈیویجول ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹرینی ہے، ایک پارٹیسپینٹ ہے، اس لیول پہ آ کے میں بات کروں، تاکہ جو میرا پیغام ہے اس تک اچھے انداز میں پہنچے اور وہ مجھ سے گین کرے۔ دوسرا، جہاں تک بات کی ہے فیلنگز کی اور نوجوانوں کو میں کس انداز میں کیسے گائیڈ کرتا ہوں، تو میری خواہش ہوتی ہے، بلکہ میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ ان کے اندر سکلز ڈیولپ ہوں۔ ہماری جتنی بھی پاکستانی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ پڑھاتے ضرور ہیں، وہ بکس پڑھاتے ہیں، لائبریری بھری پڑی ہیں، ٹیچرز کلاس میں آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، نوجوانوں کو بڑی بڑی وہ تمہید باندھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو تربیت اس انداز میں نہیں دے پاتے جس سے ان کی مہارتوں میں اضافہ ہو، ان کی سکلز بڑھیں۔ فار ایگزامپل مثال دوں گا آپ کو، میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ایم اے فزیکل ایجوکیشن کیا ہوا ہے۔ اب اس نے فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹر تو کر لیا، لیکن کویشچن یہ ہے کیا فزیکلی فٹ ہے، کیا وہ سپورٹس مین اچھا ہے؟ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو شاید ماسٹر ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے، ایک میٹرک پاس ہوتے ہیں، لیکن میٹرک پاس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ اچھے سپورٹس مین ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی اچھے انداز میں پرفارم کرتے ہیں۔ تو میری جستجو یہ رہی ہے ہمیشہ، اور میں عرض کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام سے، اپنی یونیورسٹی مینجمنٹ سے، اپنی گورنمنٹ سے، کہ ایسی ایکٹیویٹی وہ سٹارٹ کریں جس سے نوجوانوں کے اندر سکلز ڈیولپ ہوں، کیونکہ پاکستان میں سکلز کی بہت کمی ہے۔ نوجوانوں کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ٹیلنٹ سے، قابلیت سے نوازا ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ نوجوان اپنے اندر سکلز پیدا نہیں کرتے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے اندر سکلز ڈیولپ کروں۔ اچھا راؤ صاحب، ایسا ہوتا ہوگا آپ نے سیمینار کو اناؤنس کیا، ادھر یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس سب اکٹھے ہو گئے، یقیناً ہر اسٹوڈنٹ کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو یقیناً پہلی رو سے لے کے آخر تک نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے اپنے لیول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ان کے لیول تک بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے تجربے کی بات کہ آپ کس طریقے سے ہر ایک کو ایک بات جو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ہر ایک تک آپ کیسے پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں، ایز اے ٹرینر نالج کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سکل ڈیولپ کرنا اور اس نالج کو اپلائی کروانا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ یعنی لیکچر دے دیا، پڑھا دیا، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ جو پڑھایا آپ نے، کیا اسٹوڈنٹس اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے میں سب سے پہلے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ میرے امپلائیز ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے کسی بھی لیول کے انڈیویجولز ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی میں اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، اس بیس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اچھے انداز میں ریزلٹس آتے ہیں۔ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ کاسمیٹک ٹریننگ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے میک اپ کیا، کاسمیٹک یوز کیا اور وہ ختم ہو گیا، تو وہ اس کے بعد اتر گیا۔ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی بھی ادارے میں آپ ٹرین کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ نے کریکلم ہے، جو کورس ہے، جو بھی آپ کے پاس کنٹینٹس ہیں، ان کو اتنے اچھے انداز میں ڈلیور کریں کہ جس سے ریزلٹس آئیں۔ یعنی جو ٹریننگ نیڈز ہیں، جو ٹیچنگ نیڈز ہیں، وہ پوری ہوں۔ اگر آپ کی ٹریننگ نیڈز، ٹیچنگ نیڈز پوری نہیں ہوں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچنگ یا ٹریننگ بیکار ہو جائے گی۔ اچھا راؤ جمیل صاحب، کیا آپ ایک ہی سیمینار میں، ایک ہی سیشن میں وہ سب کچھ کنورٹ کر دیتے ہیں جس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹاپک ہو اس حد تک جو اس کے ریزلٹس ہوں اس کو کروایا جائے۔ کسی بھی ایک سیمینار میں تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک سیمینار کیا سی پیک کے حوالے سے۔ پاکستان میں ایک سی پیک ایک نیا کانسیپٹ آیا تھا، اس کو میں نے 2 سال پہلے فیصل آباد میں کلب میں کروایا۔ اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ، ڈفرینٹ انڈسٹری کے لوگ آئے، تو اس میں پھر ہم نے سی پیک کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح کوئی بھی ٹاپک ہو، فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکل ہے، اس کے علاوہ سیلنگ سکل ہے، کسٹمر سروس ہے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، ٹیم بلڈنگ ہے،
स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आप देखते ही हैं कि टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कवर करते हैं। अच्छा राव साहब, ये बड़ा जब आप एक नई जगह पे जाते हैं सेमिनार के लिए, डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक का अपनी सोच, अपना मिजाज, सब कुछ डिफरेंट होता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, क्या आपका कोई लेक्चर जो है उसमें इतना चार्म या इतनी अट्रैक्शन होती है, या आप लेक्चर से पहले उस माहौल को पहले अपने मुताबिक करते हैं? क्या आपका तरीक़ाकार होता है, मतलब जिस तरह से आपका माहौल जो है वो फ्रेंडली हो जाए? देखिए, सबसे पहले ना, जब आप किसी भी जगह जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक सेमिनार है, एक ट्रेनिंग है, तो सबसे पहले आपने ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को नॉर्मल करना होता है। यानी कुछ लोग घबराए होते हैं, कुछ ओवर एज होते हैं, कुछ यंग होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं। क्या इसका तरीका क्या कोई जोक सुना के करते हैं, या कोई वाकया ऐसा सुना के करते हैं, किस तरीके से? इसमें डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जोक भी सुना सकते हैं, इसके अलावा आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे अंदाज में आपकी बात को समझ सकें। जी, मतलब ये है कि सेमिनार से पहले आपको वो माहौल बनाना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। उस लेवल पे लोगों को लाना पड़ता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके, कोई भी ऐसी बात करके आपने उस पूरी जो आपके ऑडियंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आपने उस लेवल पे ला के फिर अपने असल मकसद की तरफ आना होता है। देखिए जी, दुनिया भर में ना जी, बशारत साहब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, दुनिया भर में 3 बेसिक आप कह लें कि टेक्निक्स हैं, या 3 वेज हैं, या 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं जिससे लोग सीखते हैं। सबसे पहला जो स्टाइल है वो है लोग देख के सीखते हैं। दूसरा, कोई उन्हें करके दिखाए, लोग तब सीखते हैं। तीसरा, लोग पढ़ के सीखते हैं। राइट। यानी ऑडियो स्टाइल है, वीडियो स्टाइल है, इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग है, फिजिकली इंगेज करना है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पूरी वर्ल्ड में रिसर्च हुई है, जो लोग ज़्यादा सीखते हैं वो देख के सीखते हैं। और जो लर्निंग बाय डूइंग है, अब जब उसमें एक्टिविटी जब कराते हैं उससे भी लोग सीखते हैं। अब देखा ये जाता है कि आपके पास ऑडियंस क्या है, यानी आपने कौन सा स्टाइल ज़्यादा आपने ऑप्ट करना है जिससे अच्छे अंदाज में रिजल्ट्स आ सकें। जी, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। देखें, आपके पास पेंट करने के लिए पेंट भी मौजूद है, आपके पास ब्रश भी मौजूद है, लेकिन आप अच्छे पेंटर नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा उस ब्रश का और पेंटिंग का जब आपको पेंटिंग करनी नहीं आती। तो इसी तरह जो टीचर होता है, जो ट्रेनर होता है या स्पीकर होता है, उसके पास मल्टीमीडिया है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम है, अच्छी चेयर्स हैं, अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन वो अच्छे अंदाज में डिलीवर नहीं कर पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम चीज़ें यूज़लेस हैं। इसका मतलब ये है कि देखने वालों के लिए आपके जो आपके ऑडियंस हैं, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आप इस लेवल पे लाने के लिए आपको पहले उनको बिल्कुल सॉफ्ट करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। राव साहब, इसी तरह मैं एक बच्चों का डॉक्टर था, उसके पास मैं गया, मेरी उससे बात हुई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी फील्ड बड़ी अजीब सी है। बच्चा आता है, बच्चा आपसे डरता आता है, आप आते हैं उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, वो रोता है, चीखता है, माँ ले जाती है। कहता नहीं, मेरा स्टाइल डिफरेंट है। उसने स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए थे, दूसरी चीज़ें रखी। पहले वो बच्चे को थोड़ी देर खिलाता रहता था, खिलाते ना तो वो आराम से इंजेक्शन दे देता था, बच्चा हंसता चला जाता था। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा इस अट्रैक्ट करती हैं, या इसमें पहले माहौल बनाना पड़ता है। वही बात आ जाती है ना आप वाली कि पहले माहौल बनाना पड़ता है। राव जमील साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी। C4 न्यूज़ का ये प्रोग्राम आपके लिए एक छोटे से वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। एतमाद एक पल में नहीं बनता, इसे जीतना पड़ता है आला मयार से, पूरे एतबार से, और हमेशा बेहतरी पे दारोमदार से। पिछले 25 साल से सिनफ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स का मेयार, और इस पर दुनिया भर की ख़वातीन का एतबार, जिससे मिला हमें मार्केट लीडर बनने का एजाज़। खूबसूरती की देखभाल के 25 साल, ताकि हुस्न और दिलकशी रहे हमेशा लाजवाब। फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा।
ACE Group of Colleges, a legacy of leaders. जी नाज़रीन, आपका मेज़बान बशारत हुसैन C4 न्यूज़ से आपसे मुखातिब। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जनाब राव जमील साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसको हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था। जी राव साहब, आपसे बड़ी खूबसूरत सी बातें, आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत, आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना और लोगों को बताना जानते हैं, आपकी फ़ील्ड ये है। राव साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और जिस तरह से हमारे मुल्क की हालात हैं, उसमें लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे एजुकेशन का प्रॉब्लम इस वक्त बहुत अहम है। और यहाँ पे एक सिलसिला ई लर्निंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ई लर्निंग जो है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसके फ़वाइद क्या हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें बशार साहब, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया भर में, और तमाम कंट्रीज़, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में टोटल एज़ पर HEC 211 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 40% वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर से हैं और 60% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से हैं। राइट। और जो सबसे अच्छी बात है, हमेशा लर्निंग तब होती है जब आप फेस टू फेस करते हैं, लेकिन चूँकि जो मौजूदा हालात हैं, इसका जो अल्टरनेटिव है वो ई लर्निंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है। देखें, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई कॉलेज हो या स्कूल हो, जी, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ के एग्ज़ाम थे, कुछ के एग्ज़ाम हो चुके थे, कुछ के रिजल्ट्स आने थे, कुछ की क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो के गया लिए सारा सिस्टम जो एजुकेशन। जी हाँ, देखिए ई लर्निंग में जिस तरह पाकिस्तान की बात करूँ, सबसे पहली बात यह है, पाकिस्तान ई लर्निंग में बहुत पीछे है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पहले ये चाहिए था कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते जिससे पाकिस्तान भी ई लर्निंग में अच्छे अंदाज में बाकी ममालिक की तरह परफॉर्म कर पाता। लेकिन एकदम जो हालात हुए, इसमें हमारी भी ज़रूरत बन गई है ई लर्निंग है। देखिए, ई लर्निंग के जो सबसे बड़ा चैलेंज वो मैं ये समझता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इशू है टेक्नोलॉजी का, कनेक्टिविटी का। जी, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, मोर देन 50% पॉपुलेशन रिमोट एरिया से है, यानी रूरल एरिया से है। ठीक है। बच्चे गरीब हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 3G भी नहीं आ रही, अवेलेबल नहीं है। और क्वेश्चन मेरा भी ये है, क्या उन बच्चों के पास, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास एक मकान नहीं है, वो अच्छे अंदाज में कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, क्या उनके पास लैपटॉप है? क्या उनके पास डिवाइस है? क्या उनके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, सबसे पहले गवर्नमेंट इस पे काम करे। जो रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनको जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड किया जाए। और 3 अहम टेक्नोलॉजी हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दुनिया भर में मोर देन 7 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस हैं। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं। लेट्स से अगर हम बात करें HEC के हवाले से, तो HEC ने 4 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। उसमें एक तालीमी इनकलाब है, उसमें डिलीवरी मोड्स हैं, ऑफलाइन मोड्स हैं और स्टूडेंट फैसिलिटेशन पॉइंट्स हैं। HEC कह रहा है कि इन 4 पॉइंट्स को देखते हुए हम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ास तौर पे वो फॉलो करें और स्टार्ट करें। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, क्या आपका टीचर रेडी है? क्या आपका टीचर ट्रेंड है कि वो ऑनलाइन तालीम दे सके? दूसरा, क्या स्टूडेंट्स रेडी हैं? क्या उनको ऐसा पहले कल्चर दिया गया था, ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें? तीसरा, क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है
جو یوزفل ہو، جس سے اچھے انداز میں آپ تعلیم دے سکیں. چوتھا، کیا آپ کے پاس ڈیٹا ہے، کیا آپ کے پاس لائبریری ہے، کیا آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے، اتنی بکس ہیں، کریکلم ہے آن لائن جو اچھے انداز میں آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کر سکیں. تو یہ وہ پرابلم ہے جو جو آن لائن لرننگ ہے یا ای لرننگ ہے ہمیں فیس آ رہے ہیں. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ٹیچرز نے ریزرویشن شو کی ہیں کہ ہم آن لائن ایجوکیشن نہیں دے سکتے، اور کچھ یونیورسٹیز بجٹ کنسٹرینٹس فیس کر رہی ہیں. دیکھیں مزے کی بات یہ ہے بیچارہ صاحب کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ہمیشہ کوئی بھی حکومت ہو، ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن ایز اے جی ڈی پی پرسنٹیج دیکھیں اگر ہم، وہ اپروکسیمیٹ 2% ہے. 2% کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کی ڈبل ڈیجٹ جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں کیا ہے 2.1%، 2.4%، یہ کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم یہ 4%، 5% ہونی چاہیے تھی، تاکہ ایجوکیشن پہ اچھے انداز میں انویسٹمنٹ کرتے آپ اور بچوں کو تعلیم ملتی. اب پرابلم یہ ہے راؤ صاحب، یہاں پہ ایک کویسچن میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ ای لرننگ کی آپ بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اس کی طرف بڑی توجہ دے رہی ہے، ای لرننگ کو نیا آنے والا سیٹ اپ بھی اس کی طرف جا رہا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس اتنے انوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں، ہم کس طریقے سے اس کو فوری طور پہ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بشارت صاحب، پرابلم یہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے ای لرننگ میں جس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ. یعنی پوری دنیا، تمام ممالک، یونیورسٹیز ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. وہ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک اچھی یونیورسٹی ہے، اس کا اچھا انفراسٹرکچر ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے. ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایک ایسا کالج ہے، ایک ایسا اسکول ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا انفراسٹرکچر، اس کے انویسٹمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے پاس ہائی لیول کے ٹولز، ہائی لیول کی ڈیوائسز موجود نہیں ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ تعلیم دیں گے، جب آپ آن لائن تعلیم دیں گے، کچھ یونیورسٹیز ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہیں، کچھ نہیں ہیں، تو یہ ایک پرابلم آئے گا جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، انسپیکشن کریں کہ کیا یونیورسٹیز تیار ہیں. آرڈر دینا اچھی بات ہے، آن لائن تعلیم دینی چاہیے، لیکن سب سے پہلے انسپیکشن ہونی چاہیے کہ کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، کون سے ایسے کالجز ہیں جن کے پاس یوزفل انفراسٹرکچر موجود ہے یا نہیں ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دوں، کچھ اچھے سیل فونز ہیں جس میں آپ نیٹ یوز کر سکتے ہیں، ٹیب ہیں، لیپ ٹاپ ہیں. اب کچھ غریب اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی رسائی نہیں وہاں تک، وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ان کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ لون کی شکل میں یا اسکالرشپ کی شکل میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کو جن کا تعلق رورل ایریا سے ہے، جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں، جن کا تعلق ریموٹ ایریا سے ہے، تاکہ وہ بچے ڈیجیٹل ڈیوائس لے سکیں، ان کے پاس لیپ ٹاپس ہوں، ان کے پاس موبائل ڈیوائسز ہوں، ان کے پاس ٹیبز ہوں. اور ان بچوں کو سب سے پہلے ٹرین بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے ڈیوائس یوز کیسے کرنی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے آن لائن ایجوکیشن تو حاصل کر لیں گے، لیکن کیا وہ سیلف ڈسپلن رہیں گے؟ فار ایگزامپل کلاس روم میں کیا ہوتا ہے، آپ فیس ٹو فیس لرننگ کرتے ہیں، ٹیچر کھڑا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. آن لائن لرننگ میں سر پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ال ڈسپلنڈ ہیں. یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. ایک ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، ادھر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، ٹیچر سامنے ہوتا ہے، پورا اس کا وہ ماحول ہوتا ہے پڑھنے کا. جی ہاں. لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہے. بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ساتھ دوسری بھی چل رہی ہے، ساتھ اس کے لرننگ بھی ادھر چل رہی ہے. کیا وہ توجہ دے پائے گا؟ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل، ہمیں اپنے وسائل کو بھی تو دیکھنا ہے. اگر بچہ گھر میں ہے، اس کا سسٹم ہی نہیں چل رہا، اس کی لائٹ نہیں آ رہی، ہمارے یہ پرابلم ہے، وہ نہیں آ رہی، وہ کلاس کیا مس کرے گا، کیا کرے گا؟ اس کے لیے پرابلم جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرے؟ دیکھیں اس میں بشار صاحب یہ ہے، فار ایگزامپل آن لائن ایجوکیشن کے لیے آپ کو ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں. جی. کیا یونیورسٹیز کے پاس پروڈکشن ٹیم موجود ہے؟ یہ کویشچن ہے. ٹھیک. اچھا، کیا ٹیچرز ریڈی ہیں اپنے لیکچر ریکارڈ کروانے کے لیے؟ جی. اور اگر لیکچر ریکارڈ ہو جاتے ہیں، ٹیچرز بھی ریڈی ہو جاتے ہیں،
اور جب رش بڑھتا ہے، انٹرنیٹ کی یوزز بڑھتی ہے، ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، تو کیا تمام لرنرز، کیا تمام آپ کے اسٹوڈنٹس دوسری سائڈ پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں کیا وہ یہاں تک پہنچ پائیں گے، ایکسیس ان کو ہوگا؟ یہ واقعی پرابلم آ رہے ہیں. یعنی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے پاکستان میں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس سے پہلے کہ ای لرننگ کے بہت زیادہ اس کے اوپر کام تو یقیناً ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ سسٹم میں آنے سے پہلے ان سب چیزوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ آگے چل سکتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے. نمبر 2، HEC بجٹ دے ان یونیورسٹیز کو جو یونیورسٹیز ٹیکنالوجی کو اچھے انداز میں پروکیور نہیں کر سکتی، ان کے پاس بجٹ کنسٹرینٹس ہیں، ان کو کیا جائے. نمبر 3، جن اسٹوڈنٹس کو، جن لرنرس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے ان کو بھی آپ ٹرین کریں کہ آپ نے ٹیچنگ یا ٹریننگ دینی کیسے ہے آپ نے، اور کیسے سیکھنا ہے آپ نے. دیکھیں ٹوٹل مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے 2-3 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن دے رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی پاپولیشن ہے، چاہے وہ اربن ایریا سے ہو یا رورل ایریا سے ہو، ان کو وہ انوائرمنٹ، وہ کلچر، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ملا جو ریکوائرڈ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا راؤ صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ای لرننگ کی طرف یا آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف جب ہم جاتے ہیں جی تو ہمارے جو ریگولر اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے، یہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے. تو یہ آپس میں کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ جو ریگولر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو چلا رہے ہیں وہ ادارے کیا کریں گے؟ ان کو جو لوگ آگے فیسیں دیتے ہیں وہ کیا بنے گا؟ اور دوسری طرف جو دوسرا سسٹم ہے اس کو کسی طریقے سے آپ چلا سکیں گے؟ اس میں سر 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کچھ پیرنٹس نے کمپلینٹس کی ہے یونیورسٹیز کو، کالجز کو، کہ کچھ یونیورسٹیز پاکستان میں جان بوجھ کے آن لائن ایجوکیشن سٹارٹ کر رہی ہیں. ان کے پاس ٹرینڈ فیکلٹی نہیں ہے، ان کے پاس IT ٹولز نہیں ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ بہانہ بنا سکیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کو آن لائن پڑھایا تھا، آپ ہمیں فیس دیں. جی ایسے ہی ہے. اچھا، اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، کون سے ایسے کالجز ہیں جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. اور دوسرا، جہاں تک بات ہے آپ کا کویشچن ہے کہ کیا وہ سفر ہوں گے، نہیں ہوں، یقین سفر ہوں گے. فار ایگزامپل ایک کالج ہے، وہ اوپن ہوتا ہے صبح 8 بجے یا 9 بجے، وہ بند ہوتا ہے شام کو 4-5 بجے. اس کے اندر 400-500 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر 100-150 ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. یقیناً ان کی سیلریز کیسے دینی ہیں؟ وہی نا، دوسرا سٹاف ہے، دوسرے اوور ہیڈ ہیں، ایکسپینسز ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. تو اسی لیے کچھ یونیورسٹیز، کچھ کالجز، اسکولز ایسے ہیں کہ جن کے پاس IT انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ فیس دیں ہمیں، ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس فیکلٹی ٹرینڈ نہیں ہے آن لائن والی جو آن لائن ٹریننگ دے سکے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی ہماری کارپوریٹ کمپنیز ہیں پاکستان میں، فار ایگزامپل اس میں FMCG سیکٹر ہے، اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں شوگر سیکٹر ہے، اس میں فارما سیکٹر ہے، ان کے پاس پھر بھی کچھ ایسے ٹولز ہیں جو وہ یوز کر رہے ہیں اور وہ اپنے امپلائیز کو ٹرین کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیلنج ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ گئی، آپ نے ٹریننگ بھی دے دی، اسٹوڈنٹس ریڈی بھی ہو گئے، آپ نے انسپیکشن بھی کر لی، لیکن اس کو آپ میئر کیسے کریں گے؟ ٹریننگ کو آؤٹ پٹ کیسے آپ لے کے آئیں گے؟ اچھا، یہی سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی ہاں، آپ نے لیکچر دے دیے، اسٹوڈنٹس نے سن لیے، جی ہاں، ان تک پہنچ گئے. جی ہاں، کل کو وہ مرحلہ آتا ہے جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا ایگزام لینا ہے. جی ہاں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر وہ بھی آپ آن لائن لیتے ہیں، یو نیور نو کہ وہ اسٹوڈنٹ کس طریقے سے آپ کو وہ پورا کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سسٹم میں LMS کو انسٹال کروائیں، یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو لے کے آئیں. اور وہ سسٹم وہ لیں جو میئرنگ ٹولز رکھتا ہو. کچھ سسٹم ایسے بھی ہیں، کچھ ایسی ٹیکنالوجی بھی ہیں کہ جن کے پاس تمام چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں. فار ایگزامپل اس کے اندر کانٹینٹس موجود ہیں، اس کے اندر ویڈیو موجود ہیں، اس کے اندر آپ کی جو سلائڈز موجود ہیں، لیکن ان کے اندر وہ رائٹس نہیں ہیں، وہ پاورز نہیں ہیں، وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو بچوں کا ایگزام لے سکیں. تو جب بھی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی اسکول، کالج LMS کو انسٹال کرنا چاہے، LMS کو کارپوریٹ کرنا چاہے،
تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ LMS کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے تمام چیزیں مد نظر رکھیں. فار ایگزامپل کیا LMS جو آپ کا ہے وہ ٹیچنگ کو میئر کر رہا ہے, کیا جو ٹریننگ نیڈس تھیں, ٹیچنگ نیڈس تھیں, ان کے مطابق ہے, کیا جب یوزرز بڑھتے ہیں, سیکھنے والے بڑھتے ہیں, لرنر بڑھتے ہیں, تو کیا LMS سسٹم تمام اسٹوڈنٹس کو, تمام لرنرز کو, تمام یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اسکولز ہیں, چاہے کمپنیز ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے. یہ تو بڑا لمبا ابھی پروسیس ہے, اس میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا. جی ہاں, میں نے دیکھا ہے آج کل کالج یونیورسٹیز بند ہیں, اور کچھ کالجز نے یہ سسٹم شروع کیا ہے, اپنا آن لائن جو ہے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر کہتے ہیں جی اتنے بجے آپ کا ایگزام ہے, وہ اس ٹائم پہ پیپر دے دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچے کتابیں سامنے رکھ کے تو وہ سارا فل کر کے اس کا کر کے تو ان کو سینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے پاس ہیں. جی ہاں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک بچوں کو دھیان لگانے کے لیے یہ سسٹم کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ فی پے ہونے والی, یہ پے کر دیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. یہ مطلب ابھی بہت سارے پرابلمز اس میں آنے والے ہیں. جی ہاں, جس طرح سے یہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور جو یہ آگے جائے گا, اس میں بہت سے پرابلمز ابھی دیکھنے پڑیں گے کالجز, یونیورسٹیز کو بھی, اور ادھر سے اسٹوڈنٹس کو بھی. جی ہاں بالکل. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا مطلب طریقہ کیا ہونا چاہیے, کہ سسٹم پہ کتنی دیر لگے گی اس سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایک انسپیکشن ٹیم بنائیں. جتنی بھی یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز ہیں, ان کو وہ ٹیم وزٹ کرے, ایک رپورٹ بنائے کہ کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہے, فیکلٹی ٹرینڈ ہے, ان کے پاس تمام سسٹم موجود ہیں جن سسٹم سے اچھے انداز میں ہم ریزلٹس لے سکتے ہیں. دوسرا, ان کے ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرے. فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی اگر لیکچرز آن لائن دے رہی ہے اور اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں, تو کیا ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کو یہ چاہیے گورنمنٹ مانیٹرنگ کرے, تاکہ یہ جو تعلیم ہے صرف برائے نام نہ رہے, اس سے ریزلٹس بھی آئیں. بالکل ایسا ہی ہے, مطلب رٹے رٹائے سسٹم نہ ہو, یا پھر ایسے سسٹم نہ ہو, پراپر سسٹم ہو جس سے اسٹوڈنٹ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی سامنے آئے, اس نے کیا آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے وہ بھی چیزیں سامنے آئیں. یہ باقاعدہ سسٹم کے تحت یہ چیزیں ہوں. اس کے لیے اور اہم چیز ہے بشارت صاحب, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ جب ٹیچنگ دیتے ہیں کروا رہے ہوتے ہیں, تو ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریننگ ROI یا لرننگ ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. فار ایگزامپل آپ نے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا, ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, سسٹم آپ لے کے آئے. کویشچن اب یہ ہے کہ ان سے ریزلٹس کیا نکلے. اگر ان سے رزلٹ اچھے نکلے, اسٹوڈنٹس نے سیکھا, آؤٹ پٹ اچھی نکلی, تو پھر تو جو آپ کا ROI ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اگر رزلٹ صحیح نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا ROI نیگیٹو ہوگا. اور اگر نیگیٹو ROI نکلا آپ کا آیا, تو پھر میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے LMS انسٹال کر لیا, آپ نے ٹیچرز کو ٹرین کر دیا, آپ نے اسٹوڈنٹس کو ریڈی کر دیا, آپ نے لائبریری بھی بنا لی, آپ نے ڈیوائسز بھی دے دیں, تو پھر ان سب چیزوں کو فائدہ نہیں ہے. اچھا راؤ صاحب, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سسٹم کو پراپر اس میں ڈالنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا, کتنا ٹائم لگے گا, کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہمارا جو پرابلم بنا ہے وائرس والا, یہ اچانک آ گیا ہے, اور مینٹلی طور پہ ہم لوگ ریڈی نہیں تھے. اور ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹو لینا سٹارٹ کیے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کم از کم 1-2 ماہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ سسٹم بناتے بناتے ڈیلے نہ ہو جائے. اور اس میں ڈیلے کے چانسز اس لیے بھی ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس پورے سسٹم کو مینیج کرتے کرتے اسٹوڈنٹس افیکٹ نہیں ہوں گے, ان کا ٹائم, ان کا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی؟ دیکھیں بالکل جی, یہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہے, وہ پروڈکٹ ہے. دیکھیں گھروں میں آج کل اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ, یا وہ موویز دیکھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ پریشان, ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ ابھی آنے والا وقت کیسا دیکھتے ہیں آپ,
کہ یہ حالات سنبھلتے کچھ ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جی، حالات کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں حالات کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی ہمارے ایجوکیشنل جو سیٹ اپس ہیں ان کو چاہیے ایز ارلی ایز پاسبل وہ سسٹم کو لے کے آئیں، فیکلٹی کو ٹرین کریں، اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کریں، اور ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں جس سے اچھے انداز میں ای لرننگ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں اب تھوڑا سا دوسری طرف آؤں گا. یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے؟ جب اسٹوڈنٹ سب کچھ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ پوچھتا ہے جی کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے. کیا اس کی ایجوکیشن میں اتنی جان، اتنا دم، اتنا خم نہیں ہے، یا اس کی اپنی سوچ ایسی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ میں نے کس وجہ سے یہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کے پاس آتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں، یا کس طریقے سے آپ کاؤنسلنگ اس میں آپ کے اسٹوڈنٹ تک کون سی چیز آپ پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں، کاؤنسلنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل کلینکل کاؤنسلنگ ہے، اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ کو ڈیزیز ہے، تو ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے، ایک سولوشن دیتا ہے. پیشنٹ میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ سن کر کسی حد تک سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور اس کو آرام بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی بھی انڈیویجول ہو، اگر وہ اسٹڈی کر رہا ہے یا وہ جاب کر رہا ہے، دونوں فیلڈز میں کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میٹرک ایگزام دے دی ہیں اور اب وہ ایف ایس سی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی نہیں کرنا بلکہ آپ نے آئی کام کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی پیرنٹ سے کہ پیرنٹ سب سے پہلے اپنے بچوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھیں کہ ہمارے بچے کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، فیلڈ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ انجینئرنگ فیلڈ ہے، چاہے آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ نے سمپل بی اے کیا ہے، سمپل ایم اے کیا ہے، کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ. اگر اس فیلڈ میں آپ کی ماسٹری نہیں ہے، آپ کی مہارت نہیں ہے، تو پھر ڈگری لینے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے کیریئر کاؤنسلر جب ہم کسی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور فیوچر ڈیمانڈ کیا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک انڈیویجول کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تعلیمی فیلڈ بہتر ہے اور یہ فیلڈ بہتر ہے جس میں آپ آگے گرو کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا. یہ کیریئر کاؤنسلنگ اور موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں، کیا اس میں ڈفرینٹ کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے یا تھوڑا فرق ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ دونوں ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور وہ موٹیویشن لیکچر بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف وہ لیکچر دیتے ہیں، وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو ایک کیریئر کے بارے میں بتاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، آپ ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، تو آپ بات کرتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی. جی جی. اور جب آپ کسی ایسے انڈیویجول کو جو موٹیویٹڈ نہ ہو، جو ڈی موٹیویٹ ہو، جو مایوس ہو، اس کو آپ جب لیکچر دیتے ہیں، اس کو آپ سکسیس سٹوری بتاتے ہیں، اس کو آپ ایک راہ راست پہ لے کے آتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف تعلیم بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اچھے انداز میں گرو کرے، تو پھر آپ بات کرتے ہیں موٹیویشن کی، پھر آپ بات کرتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کی. اچھا، کیریئر کاؤنسل جو ہوا اس نے تو سمجھا دیا کہ آپ نے اپنے فیوچر کے لیے یہ کرنا ہے، اور موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ اس میں کرج پیدا کرتا ہے. اس میں ایک حوصلہ، مثالوں کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ، باتوں کے ساتھ اس میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی ہاں، بالکل ایسے. جی راؤ جمیل صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ. یقیناً یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے اس اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرا پیغام یہ ہوگا کہ جب ہم آن لائن لرننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ای لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی کاسٹ ہوتی ہے جو آتی ہے. فار ایگزامپل جب کنٹینٹس تیار ہوتے ہیں اس میں کاسٹ آتی ہے، جب ڈیوائسز پرچیز کی جاتی ہیں اس میں کاسٹ آتی ہے.
جب آپ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے لیے اس میں کاسٹ آتی ہے. جب آپ ایک ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں, جب آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اس میں کاسٹ آتی ہے. جب آپ ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں اس میں کاسٹ آتی ہے. جب آپ کورس ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کاسٹ آتی ہے. تو ای لرننگ ایک کاسٹلی پروسیس ہے. اس کی کاسٹ کو جتنا آپ کم کریں گے اتنا اچھا ہے, اور یہ کم تبھی ہوگا جب اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے, یعنی اسٹوڈنٹس اچھے انداز میں لرن کریں گے. جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سیکھیں گے, اس کو آپ یوز بھی کریں گے. دوسرا میرا میسیج یہ ہوگا, خاص طور پہ جب اسٹوڈنٹس ای لرننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ای لرننگ افیکٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو بی بی اے کے ٹیچر مینجمنٹ پہ لیکچر دے رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جب ای لرننگ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو جو باقی ایکٹیویٹی ہیں اس سے پرہیز کریں. دوسرا, ای لرننگ میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, آپ سیلف ڈسپلن نہیں ہوتے. تو میرا میسیج یہ ہے تمام اسٹوڈنٹس کو, ان لرنر کو جو ای لرننگ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہ کریں اور سیلف ڈسپلن رہیں, تب ہی ای لرننگ کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اور یہ ایکٹیویٹی فروٹفل بنے گی. بہت شکریہ جناب. ناظرین, آج ہمارے ساتھ راؤ جمیل صاحب موجود تھے. ای لرننگ کے حوالے سے, آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے خوبصورت سی گفتگو انہوں نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں, آج کے اس وقت میں یقیناً یہ ہماری آنے والے وقت کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے, اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں, ایسی شخصیات کو آپ سے ملوائیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں. آج کی شام میں راؤ جمیل صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی مصروفیات میں ہمیں شامل کیا اور بڑا اچھا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ان کی کئی باتیں یقیناً مشعل راہ ہوں گی. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.